बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अहमद रज़ा। आई एम योर इंस्ट्रक्टर टू टीच यू कंप्यूटर एप्लीकेशंस। हमारा पहला लेक्चर जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को डिस्कस करने जा रहे हैं, मूव करते हैं सबसे पहले इस लेक्चर के कंटेंट की तरफ। इस लेक्चर के अंदर हम 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम कंप्यूटर के फीचर्स एंड लिमिटेशंस को देखेंगे, देन हम कंप्यूटर की जनरेशंस को एक्सप्लोर करेंगे, देन डाटा और इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, उसके दरमियान फ़र्क देखेंगे, देन उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के दरमियान क्या डिफरेंस है। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अ डिवाइस विच इज़ नॉट कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ कंट्रोल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइस। Another definition is when electronic flow is controlled by a circuit and is used to perform different tasks. Such devices are called electronic devices. इसकी एग्जाम्पल भी साथ दी हुई हैं। हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ऐसी डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को यूज़ करते हुए उनको जस्ट हीट और लाइट के दरमियान कन्वर्ट करती है, या फिर ऐसी डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को यूज़ करते हुए हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, ऐसी डिवाइसेस को हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कहते हैं। जबकि ऐसी डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को यूज करते हुए उसके फ्लो को कंट्रोल करती है एंड फ्लो को कंट्रोल करते हुए डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती है, ऐसी डिवाइसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं, जिसकी एक मिसाल कंप्यूटर है। चलते हैं हमारे बेसिक डेफिनेशन की तरफ। कंप्यूटर एक ऐसा वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड कंप्यूट किससे ड्राइव किया गया है, जिसका मीन कैलकुलेट का है। मीन्स दैट कंप्यूटर का जो वर्ड है वो एक लातीनी वर्ड कंप्यूट से ड्राइव किया गया है। कंप्यूटर का वर्ड एक लातीनी वर्ड कंप्यूट से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब कैलकुलेट करना है। डेफिनेशन है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए, ऐसे टास्क जिसकी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं, या एक यूज़र जो है कि एक कंप्यूटर को जो टास्क देता है, कंप्यूटर उस टास्क के मुताबिक उसके ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक अ डिवाइस विच टेक्स इनपुट एंड गिव्स अस आउटपुट और रिजल्ट्स। कंप्यूटर जो कि रॉ डाटा इनपुट करता है और उस रॉ डाटा को स्टोर करके उसके मीनिंगफुल वर्ड्स में उसके प्रोसेसिंग करके और मीनिंगफुल वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले करता है, आउटपुट देता है, और उस आउटपुट को यूज़ करके हम डिफरेंट डिसीजंस ले सकते होते हैं। देन हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम कंप्यूटर्स को डिस्कस करते हैं या फिर कंप्यूटेशनल डिवाइसेस को एक्सप्लोर करते हैं, ऐसी स्टडीज़ को हम कंप्यूटर साइंस कहते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ को, कंप्यूटर के फीचर्स को, कंप्यूटर की खसूसियात। उन खसूसियात में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर की स्पीड को। कंप्यूटर इज अ हाई स्पीड मशीन विच कैन कैलकुलेट रिजल्ट्स इवन फास्टर दैन ह्यूमन। यस, कंप्यूटर इज हाई स्पीड मशीन। एग्जाम्पल एक छोटी सी लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कंप्यूटर क्यों हाई स्पीड मशीन है। मिसाल के तौर पर हमें कुछ कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं, उसके दरमियान हमें कुछ इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए फिजिकली क्या होता है कि हम पीस ऑफ पेपर लेते हैं, उसके ऊपर सारी की सारी इक्वेशंस 1 बाय 1 राइट करते हैं, देन उसको आपस में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। डिजिट बाई डिजिट उसको मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली हमें जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट हमें काफ़ी मिनटों बाद या काफ़ी घंटों बाद मिलता है। मीन्स दैट ये सारा का सारा प्रोसेस अगर हम उसको फिजिकली परफॉर्म करें तो वो काफ़ी सारा टाइम ले जाता है। अब कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको डिज़ाइन इस हिसाब से किया गया है या प्रोग्राम इस हिसाब से किया गया है कि ये जो घंटों का काम है या मिनट्स का काम है वो सेकंड्स में परफॉर्म करता है। वही इक्वेशंस अगर हम कंप्यूटर के ऊपर इनपुट करें तो सेकंड्स के अंदर हमें उसका रिजल्ट फाइनल जो उसका आंसर है वो जनरेट करके हमें डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर की जो स्पीड है, पर्सनल कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको मेगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है। अब हर्ट्ज क्या होते हैं? हर्ट्ज इससे मुराद लेते हैं क्लॉक साइकिल्स पर सेकंड। उसकी हर्ट्ज की सिंपल सी डेफिनेशन है क्लॉक साइकिल्स पर सेकंड। जो नॉर्मल कंप्यूटर है जो कि हम 4th जनरेशन कंप्यूटर यूज करते हैं,
اس کے اندر جو پرانے کمپیوٹر ہیں ان کی جو رینج تھی وہ 300 میگا ہرٹز سے لے کر 2 گیگا ہرٹز تک تھی، لیکن جو اب ماڈرن کمپیوٹر ہم یوز کر رہے ہیں اس کے اندر اس کی رینج جو ہے وہ 2 گیگا ہرٹز سے لے کر 4 گیگا ہرٹز تک ایک پروسیسر یا سی پی یو ہو سکتا ہے۔ ایک نارمل 300 میگا ہرٹز جو سی پی یو ہے وہ 300 ملین سائیکلز پر سیکنڈ کے حساب سے ایگزیکیوشن کرتا ہے۔ کمپیوٹر کا دوسرا فیچر ریلائبلٹی اینڈ ایکوریسی۔ ریزلٹس جنریٹڈ بائی کمپیوٹرز آر ہائیلی ریلائبل اینڈ پریسائز۔ کمپیوٹر کے جو ریزلٹس پروڈیوس ہوتے ہیں وہ مکمل طور پہ پر اعتماد ہوتے ہیں اور عین مطابق ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر اپنی ایکوریسی مینٹین رکھتا ہے ٹائم کیلکولیشن میں ملی سیکنڈ سے لے کر اس کے لاسٹ یونٹ پیکو سیکنڈ تک، یا پھر اس کے بعد کوئی کسی بھی پریسیشن لیول پہ اگر ہمیں کیلکولیشن ریکوائرڈ ہے تو وہاں تک یہ اپنی ایکوریسی کو مینٹین رکھتا ہے۔ اس کے بعد اگر میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی بات کریں تو ہیومن میں ہم جب فزیکلی کوئی کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کچھ ڈیسیمل پلیسز یعنی کہ اشاریہ کے جو لیول ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی ایکوریسی مینٹین نہیں کر پاتے، لیکن کمپیوٹر ملٹیپل ڈیسیمل پلیسز تک اپنی ایکوریسی مینٹین رکھتا ہے۔ اب کمپیوٹر کی ایکوریسی کیوں مینٹین ہوتی ہے؟ اس لیے مینٹین ہوتی ہے کیونکہ یہ الیکٹریکل پلس کو یوز کرتا ہے ایکوریٹ انفارمیشن کو پرووائڈ کرنے کے لیے، جو کہ بہت مشکل ایسے سٹیجز ہوتے ہیں جس میں یہ فیل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایسے ٹاسک جو کمپیوٹر کے اندر ریپیٹیولی پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ملٹیپل کیلکولیشن جو ہوتی ہیں، ایک ورڈ جو ہے کیلکولیٹ ہوا، دین اگین کیلکولیٹ ہوا، دین اگین کیلکولیٹ ہوا، ایسی صورتحال میں اس کی جو ایکوریسی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے اور اس چیز کو وہ فیل نہیں ہونے دیتا۔ اس کے بعد کمپیوٹر سسٹم کے اندر ایرر چیکنگ سسٹم اس کے اندر آلریڈی موجود ہوتے ہیں، جو کہ کمپیوٹر کے ایرر کے آنے کے چانسز کو کم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کمپیوٹر کا تیسرا بڑا فیچر لارج میموری۔ میموری سے ہم مین لے سکتے ہیں کہ میموری بیسیکلی ریفر کرتی ہے کسی چیز کو یاد رکھنے کو۔ اگر ہم کمپیوٹر کی بات کریں تو کمپیوٹر کے اندر میموری دو طرح کی ہوتی ہے، جس کے اندر ہم ڈیٹا ایک پرماننٹ سٹور کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہم اس کے اندر ڈیٹا ٹیمپریری سٹور کر سکتے ہیں۔ اب ٹیمپریری ڈیٹا سٹور کرنے سے کیا مراد ہے؟ ٹیمپریری ڈیٹا سٹور کرنے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم ایم ایس ورڈ میں کام کر رہے ہیں، مائکروسافٹ ورڈ میں کام کر رہے ہیں اور ہم کچھ ڈیسنٹ اس کے اندر کچھ پیراگراف لکھتے ہیں یا کچھ بھی ایسا ایک ایسے لکھتے ہیں، ایسا لکھنے کے بعد ہم اس کو پرنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، لیکن پرنٹ آؤٹ کرنے کے بعد اس فائل کو ہم نے سیو نہیں کیا فار دا فیوچر یوز۔ یہ بیسیکلی ایک ٹیمپریری ڈیٹا ہے جو کہ ہم کمپیوٹر کو پروسیس کروا رہے ہیں۔ اب وہ ڈیٹا جو ہے وہ نارملی ریفر کرتا ہے رینڈم ایکسیس میموری کو۔ رینڈم ایکسیس میموری جس کے اندر ڈیٹا ٹیمپریری سٹور ہوتا ہے اور وہ ڈیٹا بیسیکلی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے کمپیوٹر کے سی پی یو میں۔ کمپیوٹر کے سی پی یو میں جتنی بھی انسٹرکشنز یا پروگرام جو کہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے رینڈم ایکسیس میموری یعنی کہ ریم میں سٹور ہوتے ہیں۔ جب سسٹم شٹ ڈاؤن ہوتا ہے یا سسٹم ریسٹارٹ ہوتا ہے تو ریسٹارٹ کی صورت میں وہ جو سارا کا سارا ڈیٹا جو ریم میں موجود ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اریز ہو جاتا ہے۔ مینز دیٹ اگر ہم نے فائل کو سیو نہیں کیا، سسٹم کو چلانے یا بند کرنے کے بعد بھی وہ فائل جو ہے وہ ہم ایکسیس نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پرماننٹ سٹوریج کی۔ پرماننٹ سٹوریج ایسی سٹوریج ہے جس کے اندر ہم ڈیٹا پرماننٹلی سٹور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہی جو پیراگراف ہم نے رائٹ کیا، ایسے رائٹ کیا، اس کو ہم فار دا فیوچر یوز بعد میں ہم اس کو ایکسیس کرنے کے لیے دوبارہ ہم اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو اوپن کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کو میموری جو کمپیوٹر کی پرماننٹ میموری ہے اس کے اندر ہمیں سٹور کرنا پڑے گا۔ تو پرماننٹ سٹوریج اس کی مثال لیتے ہیں جیسے کہ ہارڈ ڈسک ڈرائیو، یا اس کی اور بھی ہوتی ہیں جیسے کہ فلیش ڈرائیو کے اندر ہم کچھ ڈیٹا سٹور کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کے اندر ہم جو چیز انسٹرکشنز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، سی پی یو جو جن انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے، ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جو ریزلٹس ہمیں پروڈیوس کر کے دیتا ہے، اس ریزلٹس کو ہم جب سٹور کرتے ہیں پرماننٹ سٹوریج کے درمیان، اگر ہم سسٹم شٹ ڈاؤن بھی کر دیں، اس کو دوبارہ سٹارٹ کر دیں یا جب کبھی دوبارہ بعد میں ضرورت پڑتی ہے تو اس پرماننٹ سٹوریج کے اندر سے ہم ڈیٹا نکال کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی آسان سی مثال یہی ہے جیسے کہ ہم سانگز، موویز یا کچھ ڈاکومنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے ہارڈ ڈسک ڈرائیو کے اندر سٹور کرتے ہیں، جو کہ لیٹر آن یوز کرنے کے لیے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔
اس کے بعد ہم کمپیوٹر کے اگلے فیچر کو ڈسکس کرتے ہیں جس میں لاجیکل ڈیسیژن میکنگ ہے. اپارٹ فرام کمپیوٹیشنز a computer has ability to take decisions. The computer have special circuit to perform logical operations. Logical operations include comparison, such a number is equal to, greater or less than another number. Depending upon the results of logical operation, a computer can take appropriate action. Capabilities of computer has led to the invention of artificial intelligent machines. اب اس فیچر میں کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے صرف اور صرف کیلکولیشن نہیں کر سکتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لاجیکل آپریشنز بھی پرفارم کرتا ہے. مثال کے طور پر ہم اگر کمپیوٹر کو چاہتے ہیں کمپیوٹر ڈیسائیڈ کرے کہ ایک ویلیو ایک رینج ہے جو کہ ویری کرتی ہے 10 سے لے کر 20 تک, ان کے درمیان جتنے بھی نمبرز ہیں اس میں ہو سکتا ہے کوئی 20 تک کوئی اور نمبر نہ ہو سکتا ہے ہو. اگر ہم چاہتے ہیں کمپیوٹر کو کہ ہمیں بتائے کہ 10 ویلیوز کے اندر سب سے بڑی ویلیوز کون سی ہے تو ہمیں کمپیوٹر ڈیسائیڈ کر کے بتائے گا کہ یہ ویلیو بڑی ہے. دیٹ از کالڈ لاجیکل آپریشن. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ان 10 ویلیوز کو وہ پلس کر دے یا ملٹیپلائی کر دے آپس میں, ایسے آپریشن کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹیشن آپریشن. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کون سی ویلیو بڑی ہے یا کون سی ویلیو چھوٹی ہے, یا اگر سیم 10 ویلیوز کے اندر کوئی نمبر ریپیٹ ہو رہا ہے تو ایسی ویلیو میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکول ٹو ہے, تو یہ ڈپلیکیٹ فائنڈ ہو جائے گا. ایسے سارے کے سارے آپریشنز ہم لاجیکل ڈیسیژن میکنگ میں کرتے ہیں. لاجیکل ڈیسیژن میکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی سیم ایز اٹ از نمبرز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, اس کے کمپیریزن کیا جاتا ہے, دین اس کے بعد اس کے اوپر اپروپریٹ ایکشن ٹیک کیا جاتا ہے کہ اگر یہ نمبر بڑا ہے تو وہ کیا کرے. یہ سارے کے سارے جو ہے یہ چیزیں مثال کے اوپر لاجیکل ڈیسیژن میکنگ ہے. اب اس ڈیسیژن کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ یہ لیڈ کر رہی ہے کس کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ مشینز کو کریٹ کرنے میں. مثال کے طور پر آج کل کے دور میں ایک جدید کارز انٹروڈیوس ہو رہی ہیں جس میں ان کے اندر پروگرام ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ بغیر ڈرائیور کے ڈرائیو کرتی ہیں. ایک روڈ کے اوپر بغیر ڈرائیور کے کار خود بخود چل رہی ہوتی ہے. کیسے کہ اس کی لائٹس یا اس کی کیمراز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ جو سڑک ہے, سڑک کے اوپر اگر فار ایگزامپل سامنے کوئی آبسٹیکل ہے, آبسٹیکل ہوگی تو وہ سائڈ پہ لین کر کے دیکھے گا کہ اس سائڈ پہ کوئی چیز ہے یا اس سائڈ پہ کوئی چیز ہے. اگر نہیں ہے تو وہ آبسٹیکل کو اوائڈ کرتے ہوئے ساتھ سے گزر جائے گا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اگر ہم بات کریں ورسٹیلٹی کی, ورسٹیلٹی مینس کسی چیز کے کام کرنے کی صلاحیت. اگر ہم اس کو کمپیوٹر میں دیکھیں تو کمپیوٹر از اے ورسٹائل مشین. آف کورس کمپیوٹر از اے ورسٹائل مشین, اٹ از کیپیبل آف سالونگ ورائٹی آف پرابلمس. کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر ایک ٹائم پہ ملٹیپل انسٹرکشنز آپریٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ ایک ٹائم پہ ہم کسی چیز کی کیلکولیشن بھی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ہم مائکروسافٹ ورڈ میں کوئی ڈاکومنٹ بھی بنا رہے ہیں اور ساتھ میں پیچھے میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے. That means کہ at a time different operations perform ہو رہے ہوتے ہیں. This is called versatility of the computer. اس کے استعمالات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے لکھا ہوا ہے کہ the uses of personal computer have considerably grown in the field of communication, multimedia, scientific research, designing, engineering, education and entertainment. اس کی versatility اس طرح سے گراؤنڈ کر گئی ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ڈفرینٹ فیلڈز میں وائڈلی یوز ہو رہا ہے. جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ ملٹی میڈیا, سائنٹیفک ریسرچ کے اندر کمپیوٹر یوز ہو رہے ہیں, ڈیزائننگ کے اندر ہو رہے ہیں, انجینئرنگ کے ہو رہے ہیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہو رہے ہیں, انٹرٹین کے لیے یوز ہو رہے ہیں. اگر اس کی چھوٹی سی مثال لیں تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس کے اندر پیپر لیس ایگزامینیشن ہوتے ہیں. پیپر لیس ایگزامینیشن سے مراد یہ ہے کہ ایک کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے کسی بچے نے آنا ہے اور وہاں پہ اپنا ایگزام اٹیمپٹ کرنا ہے یا پھر اپنا جو کورس سکسیس کرنا ہے اور کورس کو مینس کے ریڈ آؤٹ کرنا ہے, تو وہ بھی اسی ویب سائٹ یا کسی سسٹم کو یوز کر کے اپنے لیکچر ایکسیس کرے گا اور وہیں پہ اپنا سارا کا سارا کام کرے گا. اس کے بعد بات کرتے ہیں آٹومیشن کی. آٹومیشن ایسا فیچر ہے کمپیوٹر کا جس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر ہیو ایبلٹی ٹو پرفارم آپریشنز آٹومیٹکلی.
اب کیسے اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کیسے آٹومیٹکلی آپریشن پرفارم کرتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال جیسے ریٹن ہے، when the computer is switched on it automatically executes the instructions to check all peripheral devices, loads the operating system and provides the interface to without user without human interaction. کیا ہوتا ہے کہ جب کمپیوٹر ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی ایک سسٹم ہوگا، سسٹم کے اندر کوئی آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہوگا، ہم اس کو چلائیں گے تو ہمیں وہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر شو کر دے گا. اب اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، کمپیوٹر کی آٹومیشن ہونا یہی لاجک ہے کہ کمپیوٹر جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، سٹارٹ کرنے کے بعد کمپیوٹر اس کے اندر اپنا سارے پیریفرل ڈیوائسز جو کہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اگر اس کے ساتھ کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ہارڈ ڈسک ڈرائیو ہے، واٹس ایور جو بھی چیزیں اٹیچڈ ہیں، سب سے پہلے اس نے اس کو چیک کرنا ہے کہ کیا یہ ورکنگ ہے. اگر وہ ورکنگ ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے کیا کرے گا کہ آپریٹنگ سسٹم کی جو میجر فائل ہے، جو بیسک فائل ہیں، ان کو لوڈ کرے گا. لوڈ کرنے کے بعد سارا سسٹم کنفیگر کر کے اور فائنلی ہمیں ایک یوزر کو جو انٹرفیس ہوتا ہے وہ پرووائڈ کر دے گا، جس کو آپریٹ کر کے ہم سسٹم کو یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ فیچر از ڈیلیجنس. ڈیلیجنس کسی کام کرنے کی صلاحیت بھی کہہ سکتے ہیں یا لگاتار کام کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں. کمپیوٹر از اے ڈیلیجنٹ مشین، اٹ نیور فیل ٹائرڈنس. کمپیوٹر ایسی مشین ہے جو کہ کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کرتی. یو کین کمپلیٹ ڈفرنٹ جابس اور سنگل ٹاسک ریپیٹڈلی وداؤٹ لوزنگ پوزیشن. بغیر کسی ایکوریسی کو لوز کیے، بغیر کسی پوزیشن کو لوز کیے ہم ملٹیپل جو جابز ہیں وہ ہم اس کے اوپر پرفارم کر سکتے ہیں، ملٹیپل ٹاسک کمپلیٹ کر سکتے ہیں ہم کمپیوٹر کے اوپر. کمپیوٹر اس حوالے سے کبھی تھکاوٹ فیل نہیں کرتا، کبھی بوریت فیل نہیں کرتا. ہم یہ بھی اس میں کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے چونکہ ہیومن 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد یا 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد تھک جاتا ہے، لیکن کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو کبھی تھکتی نہیں ہے اور 24 گھنٹے اور کئی دنوں تک ہم اس کو یوز کرتے رہیں، یہ سیم اسی پرفارمنس سے کام کرتی رہتی ہے جس طرح آپ لوگوں نے فرسٹ ٹائم اس کو اسٹارٹ کیا تھا. نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے کمپیوٹر کی لیمیٹیشنز کے بارے میں کہ کمپیوٹر کس حد تک محدود ہے، کیا نہیں کر سکتا. اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے کمپیوٹر کی لمیٹیشن جو ہے اس میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں نو سیلف انٹیلیجنس. اب نو سیلف انٹیلیجنس ہم کس طرح سے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کمپیوٹر ڈز ناٹ ہیو انٹیلیجنس آف اٹس اون ٹو کمپلیٹ دا ٹاسک. دے گیو رانگ آؤٹ پٹ اف دا انپٹ گیون بائی ہیومن آر رانگ. اٹ ورکس اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشنز گیون اٹ بائی یوزر. اب نو سیلف انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہم لے سکتے ہیں کہ نو کامن سینس. مثال کے طور پر ہم کمپیوٹر کو کہتے ہیں جی کہ ایک انپٹ دیتے ہیں کہ جیسے کہ نیچے اس کی ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ ہمیں جو پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنی ہے کسی مارکس کی، تو اگر کریکٹ فارمولا ہم انپٹ کرتے ہیں obtain مارکس اوور ٹوٹل مارکس ملٹیپلائی کرتے ہیں 100 پہ، تو ہمیں کریکٹ فارمولا کے مطابق ہمیں اپنے مارکس کی ایوریج مل جائے گی جو کہ ہم ایزیلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کمپیوٹر کو انپٹ دیتے ہیں غلط فارمولا کہ ٹوٹل مارکس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں obtain پہ اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے 100 پہ، تو اس کی ڈیفینیٹلی اس کا جو رزلٹ ملے گا ہمیں رانگ ملے گا. اب اس رزلٹ کو کیلکولیٹ اس نے ٹھیک کیا ہے کمپیوٹر نے، لیکن ہماری جو انپٹ ہے وہ غلط ہے. تو کمپیوٹر اس چیز کو ڈیٹرمائن نہیں کر سکتا کہ یہ انسٹرکشن جو گیون ہے وہ گیون ہے، رانگ ہے یا رائٹ ہے. نیکسٹ اس کی لمیٹیشن ہے زیرو آئی کیو. زیرو آئی کیو ان اے کمپیوٹر means that computer is programmed or is designed based on the work it is already to do. If particular type of task to be performed by computer is not already programmed the computer system, then the computer cannot perform the task. Zero IQ means کہ ہم صرف اور صرف جو کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دیتے ہیں جو آلریڈی پروگرام جس کے اندر اسٹور ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو کام ہم کرنا چاہیں تو وہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ادروائز ہم کوئی اور پروگرام نہیں کر سکتے، کوئی اور اس کے اوپر آپریشن جو ہیں پرفارم نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ہم ایک ڈاکومنٹ ٹائپ کر رہے ہیں مائکروسافٹ ورڈ میں، تو ہم صرف اور صرف ڈاکومنٹ ہی بنا سکتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ پہ. مائکروسافٹ ورڈ از لمیٹڈ
کہ اس کے اوپر ہم کسی قسم کی ویڈیو ایڈٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کے اوپر کسی قسم کی فوٹو ایڈٹ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جس کے پاس زیرو آئی کیو، زیرو انٹیلیجنس کوشنٹ، کہ اس کے پاس صرف اور صرف جو پروگرام آلریڈی پروگرامڈ ہیں، صرف اور صرف انہی کے اوپر جو انسٹرکشن سٹورڈ ہیں صرف اسی کو پرفارم کر سکتا ہے، ادروائز کوئی اور انسٹرکشن جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ، نو ڈیسیجن میکنگ پاور۔ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر ہیز نو ڈیسیجن میکنگ پاور لائک اس ہیومن، کمپیوٹر ڈو ناٹ ہیو ایبلٹی ٹو میک ڈیسیجن، ان دیز کیسز human is ahead of computer system only works in logic no in judgment۔ اوکے، کمپیوٹر سسٹم جو ہے اس کے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں ہے۔ ہم انسان کامن سینس ہے، ہم کسی چیز کو سینس کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اس سینس کے بعد کسی چیز کو اگر رانگ ہے تو ہم اس کا ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے، لیکن کمپیوٹر جو ہے اس کے پاس ججمنٹ کا لاجک، ججمنٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ ایگزامپل دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل 2+2 means we understand that two number have to be added، لیکن کمپیوٹر does not decide what to do with these numbers۔ 2+2 ہمیں کامنلی پتہ چل رہا ہے، بڑا آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 2+2 ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان دونوں کو جمع کرنا ہے، لیکن کمپیوٹر اس چیز کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ 2+2 کو جمع کرنا ہے جب تک ہم اس کا ایکول سائن آگے نہیں لگائیں گے۔ جیسے کہ نیچے لکھا ہوا ہے 2+2 equals، by writing this number computer thinks that these two numbers have to be added۔ اب سمپل سی بات ہے کہ 2+2 ہمیں پتہ ہے، انسان کو being human ہے ہمیں پتہ ہے کہ 2+2 is a 4، ہمیں پتہ ہے کہ اس کو دونوں کو ایڈ کرنا ہے، آپس میں جمع کرنا ہے، لیکن کمپیوٹر کو جب تک اس کی پراپر انسٹرکشن نہیں دیتے تب تک کمپیوٹر جو ہے اس چیز کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد کچھ مائنر لمیٹیشن ہے کمپیوٹر کی جو کہ ہم فردر ڈسکس کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کینٹ ایکسپریس دیئر آئیڈیاز۔ کمپیوٹر جو ہے اس کے پاس چونکہ زیرو انٹیلیجنس کوشنٹ ہے، اس لیے کمپیوٹر اپنے آئیڈیاز یا کچھ سوچ نہیں سکتا، کمپیوٹر اپنے آئیڈیاز ایکسپریس نہیں کر سکتا۔ دوسرے نمبر پہ کمپیوٹرز اونلی ایکسپرٹ کین آپریٹ کمپیوٹرز۔ اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف وہی بندہ جو کمپیوٹر کا نالج رکھتا ہے، جو کمپیوٹر کو جانتا ہے یا کمپیوٹر چلانا جانتا ہے، صرف اور صرف وہی کمپیوٹر کو آپریٹ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ آپریٹ نہیں کر سکتا۔ کمپیوٹر اونلی انڈرسٹینڈ بائنری لینگویج۔ بائنری لینگویج 0 اور 1 کمپیوٹر کی بیسک لینگویج ہے جس کے اوپر مشین کام کرتی ہے۔ ایسی لینگویج، اس کے علاوہ کوئی نیچرل لینگویج کمپیوٹر ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا۔ تیسرے نمبر پہ، چوتھا نمبر پہ، کمپیوٹر ریکوائرز ڈسٹ فری انوائرمنٹ ٹو پرفارم ویل۔ کمپیوٹر ایک مشین ہے جس کو ایک ڈسٹ فری انوائرمنٹ چاہیے، جس کو ایک ایسا پلیس چاہیے جو کہ ادر دین پبلک ہو، مینس کہ اگر ہم اس کو روڈ پہ رکھ کے چلائیں تو ڈیفینیٹلی اس کی جو لائف ٹائم ہوگا وہ کم ہو جائے گا۔ ڈیپینڈز آن یوزر ان پٹ، ڈیفینیٹلی یوزر کوئی اس کے اندر ان پٹ کرے گا تو یہ ڈیٹا پروسیس کر کے ہمیں آؤٹ پٹ دے گا، ادروائز کمپیوٹر از یوز لیس۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کمپیوٹر کی جنریشنز کو، ایکسپلور کرتے ہیں کمپیوٹر کن کن سٹیجز سے گزر کے اب اس وقت کس سٹیج میں ہے۔ چلتے ہیں ہمارے فرسٹ جنریشن کی طرف۔ فرسٹ جنریشن جو کہ 1940 میں سب سے پہلے اس کا انعقاد ہوا اور اس کے بعد یہ 1956 تک اس نے اپنے سارا کا سارا ڈیولپمنٹ کی۔ فرسٹ جنریشن بیسیکلی ویکیوم ٹیوب بیس تھی۔ ویکیوم ٹیوب جو ہے وہ سرکٹری یا سرکٹ بنانے کے لیے یوز کی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میگنیٹک ڈرم جو کہ میموری کے لیے یوز ہوتی تھی، جو کہ انفارمیشن کو سٹور کرنے کے لیے اور اس کو پروسیس کرنے کے لیے یوز ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب جو فرسٹ جنریشن سسٹم تھے اس کے اندر پنچڈ کارڈ، یعنی کہ کارڈز کچھ تھے جن کے اندر سوراخ کر کے اس کی اسپیسیفک کوڈ بنایا جاتا تھا، اور وہ کوڈ جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر ریڈ آؤٹ کروا کے اس کے لیے ان پٹ کے لیے یوز کیا جاتا تھا۔ جیسے کہ نارملی ہم ابھی جو ہمارے پاس کمپیوٹرز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کی بورڈز ہیں اینڈ ماؤس ہیں، کی بورڈ سے ہم ڈیٹا ٹائپ کرتے ہیں، وہ ان پٹ چلا جاتا ہے اینڈ کمپیوٹر اس کو پروسیس کر کے ہمیں آؤٹ پٹ دے دیتا ہے۔ لیکن فرسٹ جنریشن میں ایسا نہیں تھا۔ فرسٹ جنریشن میں پنچ کارڈ ہوتے تھے، جس کی ایگزامپل آگے نیکسٹ سلائیڈ میں ہے۔ پنچ کارڈ ہوتے تھے
جس کے اوپر کچھ ہولز کیے ہوتے تھے اور وہ ہولز کو ریڈ آؤٹ کر کے کمپیوٹر ویلیوز ڈیٹرمائن کرتا تھا. اس کے بعد اس میں یہ بھی ہے کہ فرسٹ جنریشن کا جو کمپیوٹر تھا بڑی لارج اسپیس ریزرو کرتا تھا. ایک بڑے سے کمرے میں جو ہے نا پورا کمپیوٹر سماتا تھا اور بہت زیادہ ہیٹ پیدا کرتا تھا, ایسی ہیٹ جو کہ ڈیمیجنگ ہیٹ تھی. یونی ویک اور اینی ویک یہ دونوں اس ایرا کی یعنی کہ فرسٹ جنریشن کی نوٹیبل مشینز ہیں جو کہ میجر اس کی ایجادات ہیں. اس سلائیڈ میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے وہ پورے ایک روم میں پھیلا ہوا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس کی سیکرٹری ہے, کیسے اس کی جو ہے نا میموری کو مینیج کیا گیا ہے. ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ جنریشن کمپیوٹر میں ویکیوم ٹیوبز جو کہ استعمال کی گئیں, اس کے بعد نیچے پنچڈ کارڈ ہے جس کو یوز کر کے ڈیٹا ان پٹ کیا جاتا تھا. نیکسٹ سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر 1956 میں سٹارٹ ہوئے اینڈ دین 1963 میں تک یہ چلے. ان کمپیوٹرز کے اندر ویکیوم ٹیوب کی جگہ ٹرانسسٹرز کو لایا گیا. ٹرانسسٹر چونکہ ایک ایڈوانس ورژن تھا ویکیوم ٹیوب کا, اور ویکیوم ٹیوب کی نسبت یہ فاسٹر تھے. سیم وہی ان پٹ ڈیوائس کا میتھڈ تھا کہ پنچ کارڈ جو ہے وہ ان پٹ کے لیے یوز ہوتے تھے. کمپیوٹر کا سائز پہلے کے نسبت کم کیا گیا, لیکن پھر بھی یہ کمپیوٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیٹ پیدا کرتے تھے جو کہ بہت زیادہ ٹائم کے لیے نہیں چل پاتے تھے. اس کے بعد جو فرسٹ جنریشن کمپیوٹر جتنی زیادہ الیکٹریسٹی یوز کرتے تھے اس کی نسبت جو سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر تھے وہ کم الیکٹریسٹی یوز کرتے تھے. اس کی نیکسٹ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر سائز میں ریڈیوس کیا گیا, دین اس کی جو ہے سرکٹری اس کو بھی ویل مینیج کیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرانسسٹرز جو کہ ایڈوانس فارم میں ابھی یہاں پہ امیج میں اویلیبل ہیں, ان کو ویکیوم ٹیوب کی جگہ پہ ریپلیس کر کے کمپیوٹر میں استعمال کیا گیا. جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے بعد بات کرتے ہیں تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹرز کی جو کہ 1964 میں فرسٹ آف آل ڈیولپ ہوئے. ان کمپیوٹرز میں ٹرانسسٹر کی جگہ پہ انٹیگریٹڈ سرکٹس کو ریپلیس کیا گیا. اب انٹیگریٹڈ سرکٹس کیا تھے؟ سینکڑوں ٹرانسسٹر سے مل کر بنا ایک انٹیگریٹڈ سرکٹ تھا جو کہ زیادہ ایفیشینٹ تھا ٹرانسسٹر سے. اس جنریشن میں پہلی دفعہ کی بورڈ کو استعمال کیا گیا ان پٹ کے لیے. جہاں پہ پہلے پنچڈ کارڈ یوز ہوتے تھے اس کی جگہ پہ پہلی دفعہ کی بورڈ استعمال کیا گیا, اور ریزلٹس کو ڈسپلے کرنے کے لیے اور سسٹم کو انٹریکٹ کرنے کے لیے ڈسپلے مانیٹر استعمال کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ اس جنریشن کے اندر آپریٹنگ سسٹم کو استعمال کیا گیا, ایک سافٹ ویئر کو استعمال کیا گیا. اس کے بعد اس جنریشن کی خصوصیات میں یہی تھی کہ ایز کمپیئر ٹو پریویس جنریشنز اس جنریشن کے اندر الیکٹریسٹی بہت زیادہ ریڈیوس ہو گئی, الیکٹریسٹی کی یوزیج بہت زیادہ ریڈیوس ہو گئی اور اس کا سائز جو تھا بہت زیادہ چھوٹا ہو گیا. اس کے بعد یہ تھا کہ اس مشین کی ایفیشنسی زیادہ بڑھ گئی. اب یہ مشین جو ہے پچھلی جنریشنز کی نسبت زیادہ تیزی سے کام کرنے لگی تھی. جیسے کہ ہم امیجز میں دیکھ سکتے ہیں کہ انٹیگریٹڈ سرکٹس کیا ہیں, بیسیکلی یہ اسی شیپ میں ہوتے ہیں. اور اب بات کرتے ہیں کہ اس کی جنریشن کے کمپیوٹر کی, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیج کے اندر یہ کمپیوٹر سمال میں سائز میں کتنا چھوٹا ہو گیا ہوا ہے. نیکسٹ فورتھ جنریشن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. فورتھ جنریشن 1972 میں سٹارٹ ہوئی. اگین کمپیوٹر کی جنریشن کو اپڈیٹ کیا گیا اور اس کے اندر کافی ساری چینجز لائی گئی. جیسے کہ پریویس جنریشن میں ہم نے پڑھا کہ تھرڈ جنریشن کے اندر انٹیگریٹڈ سرکٹس کو یوز کیا گیا جس میں سینکڑوں ٹرانسسٹرز ملا کے جو ہے نا وہ ایک انٹیگریٹڈ سرکٹ بنایا گیا. اسی طرح چوتھی جنریشن میں مزید اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا. اس دفعہ ہزاروں ٹرانسسٹرز کو ملا کے ایک مائکرو پروسیسر بنایا گیا جو کہ پچھلی تمام جنریشن سے تیز ترین تھا. اب جو آنے والے وقت ہیں, آنے والا دور ہے, اس کے اندر مزید اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے اور اس کو مزید تیز بنایا جا رہا ہے. پہلی دفعہ اس جنریشن کے اندر باقی تمام جنریشن کی نسبت اس جنریشن کے اندر ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈیوائسز کا ارینج کیا گیا. جیسے کہ مثال کے طور پر آج کے دور میں ہم جو جدید کمپیوٹر ہے اس کے اندر ہم ان پٹ کے لیے آڈیو بھی استعمال کر سکتے ہیں.
کی بورڈ جیسے کہ ڈیٹا انٹری اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں ہم. اس کے علاوہ اور ویریس ڈیوائسز ہیں جس کے ذریعے ہم اس کے کمپیوٹر کے اندر ان پٹ لے سکتے ہیں. آؤٹ پٹ کے لیے ہم پرنٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں, کسی ورڈ کو کسی فارم کو ہم پرنٹ آؤٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ہم اسپیکر یوز کر سکتے ہیں کسی سانگ کو سننے کے لیے. اس کے بعد کسی ڈسپلے کو یوز کر سکتے ہیں مووی وغیرہ دیکھنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر جو 4th جنریشن کمپیوٹر ہے وہ پورٹیبل ہے, کسی بھی جگہ موو کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو 4th جنریشن کمپیوٹر ہے باقی تینوں جنریشن کی نسبت اس سے کم الیکٹریسٹی استعمال کی گئی ہے اور اس کی ایفیشنسی کو بہت زیادہ امپروو کیا گیا ہے. نیکسٹ امیج میں ہم دیکھیں گے کہ جیسے مائکرو پروسیسر ہے, تو اس سے پہلے جتنی بھی جنریشن ہے یعنی کہ تیسری, دوسری اور پہلی جنریشن تھی, اس کے اندر سی پی یو یعنی کہ پروسیسنگ یونٹ, اس کے میموری اور ان پٹ کنٹرول, آؤٹ پٹ کنٹرول, ان ساری چیزوں کی جو ہے نا وہ الگ الگ جو ہے نا وہ ایک سیکشنز بنائے ہوئے تھے جن کے اندر ان کی ساری پروسیسنگ ہوتی تھی. لیکن 4تھی جنریشن کے اندر مائکرو پروسیسر کے اندر تمام کا تمام کنٹرول جو تھا وہ سارا کا سارا سی پی یو کے اندر آ گیا, ایک مائکرو پروسیسر کے اندر آ گیا جو کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. نیکسٹ ایسی جنریشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائکرو پروسیسر جو کہ ایک جدید فارم ہے سی پی یو کی یا کمپیوٹرز کی جنریشنز کی, مائکرو پروسیسر اینڈ دین یو کین سی دا مائکرو پروسیسر سسٹم کہ جدید جو 4th جنریشن کمپیوٹر ہے وہ کس طرح ہے, جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایزیلی موویبل ہے اینی ویئر. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 5th جنریشن کی جو کہ 2010 سے آن ورڈ سٹارٹ ہوئی. 5th جنریشن بیسیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بیس کرتی ہے. اس کی جو پروسیسنگ کے لیے ویری لارج اسکیل انٹیگریشن ہے جس کے اندر جو مائکرو پروسیسر ہے اس کو مزید تیز بنایا جا رہا ہے. آنے والے دور میں اس کو مزید اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے کہ آج کی نسبت اس کو مزید جو ہے نا تیز کیا جا رہا ہے پروسیسنگ کے لیے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس وچ انکلوڈز مشین لرننگ, جس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ کیا جا رہا ہے جس کے اندر کمپیوٹر کو سکھایا جائے گا کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے. اور مشین لرننگ ایسی ہے کہ کمپیوٹر آبزرو کر سکتا ہے کسی ایکٹیویٹی کو, اس سے وہ لرن کرے گا, لرن کر کے وہ خود بخود فیصلہ کرے گا کہ میں نے اس صورتحال میں کیا کرنا ہے. جیسے کہ ہم نے کمپیوٹر کی کیپیبلٹیز میں اس کی خصوصیات میں ہم نے اس کو پڑھا کہ جیسے کہ ایک ایگزامپل دی تھی کہ ایک کار جو ہے آٹو ڈرائیون کار, کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے آبسٹیکل آتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اپنا ڈائریکشن چینج کر لیتی ہے اور ٹرن کر کے کسی اور وے سے وہ نکل جاتی ہے. سیم ایز اٹ از مشین لرننگ جو ہے کام کرتی ہے کہ چیزیں کو لرن کرتی ہے, لرن کرنے کے بعد خود سے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. 5th جنریشن کمپیوٹنگ جو ہے وہ پیرل پروسیسنگ کو سپورٹ کرتی ہے. اس کے بعد اس کی وائس ریکگنیشن کے اوپر بیسیکلی ورک کیا جا رہا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ نیچرل لینگویجز انڈرسٹینڈ کر سکے. نیکسٹ میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 5th جنریشن کمپیوٹر جو ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوگا اور باقی جو ٹیکنالوجیز ہیں ایز اٹ از جیسے کہ پچھلی جنریشن کو اب یوز نہیں کیا جاتا, اسی طرح 5th جنریشن جو کمپیوٹر ہے وہ آ کے ریولیوشنری ثابت ہوگا. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹا انفارمیشن کو. سب سے پہلے ہم ڈیٹا کی ڈیفینیشن ریڈ کریں گے. دا ٹرم ڈیٹا از سمپلی ڈیفائنڈ ایز فیکٹس اینڈ فگر. ایچ پیس آف ڈیٹا از اے لٹل فیکٹ دیٹ ڈزنٹ مین سو مچ. دا ورڈ ڈیٹا can be used for singular fact or collection of facts. It comes from the Latin word datum, which means something given. Okay, what is data? Data basically ایک fact یا figure. Fact and figure ہم کہہ سکتے ہیں ایسے اعداد و شمار, ایسے کچھ numerical یا کچھ بھی values جس کا itself کوئی meaning نہیں ہوتا. That is called data. جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ سنگولر ٹرم ایک اعداد و شمار کے لیے بھی, ایک عدد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے یا اعداد و شمار کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اب ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹم ورڈ, ایک لاطینی ڈیٹم ورڈ سے ڈرائیو کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کچھ دیا گیا ہو لیکن اس کی کوئی جان پہچان نہ ہو. یہ ہوتا ہے ڈیٹا. ہم اس کو سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا از را فیکٹ اینڈ فگر وچ مینز نتھنگ.
نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں انفارمیشن کی طرف. انفارمیشن از سمپلی ڈیفائنڈ ایز نیو اور نالج ریسیوڈ اور گیون. اب سیم وہی چیز آ گئی ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈیٹا دیا گیا ہوا ہے, ڈیٹا کو اگر ہم پروسیس کر کے اس کو کنورٹ کر کے یوزفل انفارمیشن میں لے کے آئیں, یعنی کہ ڈیٹا کو ہم نے پہلے پروسیس کیا, پروسیس کرنے کے بعد اس کو یوزفل انفارمیشن میں لے کے آئیں, وہ ہوتا ہے ہمارے پاس انفارمیشن. مثال کے طور پہ اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے جیسے کہ نیوز اور نالج ریسیوڈ اور گیون. جیسے کہ ہم نیوز ریڈ کرتے ہیں, نیوز اس کا میننگ فل ویز ہوتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیز کس کے بارے میں بتائی گئی ہے. نالج کس چیز کے بارے میں بتایا گیا, کیا نالج دیا گیا, کیا انفارمیشن دی گئی. It is what result when you have processed, interpreted and organized facts. جب ہم اعداد و شمار کو پروسیس کرنے کے بعد اس کو میننگ فل وے میں کنورٹ کرتے ہیں, that is called information. The word comes from Latin word information which means formation or conception. اس کو ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ ایک ٹیبل دیا گیا ہے. اب ٹیبل کو اگر کالم وائز دیکھیں تو ہمارے پاس نیم کے اندر صرف احمد, جنید, اسلم. اب ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا, یہ جسٹ نیمز ہیں. We don't know what is that. اگر ہم اس کو رو وائز دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ احمد کے انگلش میں 70 مارکس ہیں, اردو میں 76 مارکس ہے, اور اس کی ایوریج جو ہے وہ 73% ہے. اوکے, اگر ہم اس کو کالم وائز دیکھا تو نیم اٹ مینز نتھنگ. نیم کو ہم کیا کرنا ہے, we don't know. لیکن اگر ہم اس کو کالم وائز کی بجائے ہم نے اس کو رو وائز دیکھا تو ہمیں اس کا پتہ چلا کہ یہ ایک بیسیکلی ٹیبل ہے جس میں احمد کے مارکس جو گیون ہیں 70 ہیں, 76 ہیں, اور اس کی ایوریج یہ ہے. دیٹ از ڈفرنس بٹوین ڈیٹا اینڈ انفارمیشن. کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ جو سارا کا سارا جو انفارمیشن یا ڈیٹا گیا ہوگا وہ گیون ہوگا ایک ٹیبل کے اندر. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایک سروے کیا کسی جگہ پہ کہ ہمارے فار ایگزامپل ایک پروڈکٹ ہے, پروڈکٹ کو ہم سیل کرنا چاہ رہے ہیں. اب لوگوں کو ہم چیک کریں گے کہ لوگوں کا ٹیسٹ کیا ہے, کیا لوگ اس پروڈکٹ کو لائک کریں گے یا نہیں کریں گے. اس کے لیے سب سے پہلے ہم سروے کریں گے, لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے. اب ڈیٹا کو آگے ہم فردر پروسیس کریں گے, اس کو اینالائز کریں گے کہ کیا اس میں کتنے لوگ ہیں جو کہ اس چیز پروڈکٹ کو پسند کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو پسند نہیں کرتے. اب انفارمیشن کی بیس پہ ہم اس کا اندازہ لگا کے ڈیسیژن کر سکتے ہیں کیا وہ پروڈکٹ ہمیں بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے. نیکسٹ, ڈیٹا اور انفارمیشن کے درمیان ڈفرنس. ڈیٹا از کلیکشن آف فیکٹس, جیسے کہ میں نے بتایا کہ اعداد و شمار یا کچھ چیز گیون ہے اس کی کلیکشن ہے ڈیٹا, جبکہ انفارمیشن از ہاؤ یو انڈرسٹینڈ دوز فیکٹس ان کنٹیکسٹ. مینس کہ اس جو ڈیٹا گیون ہے اس کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو اس فارم میں کنورٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس کا میننگ کیا ہے, دیٹ از کالڈ انفارمیشن. ڈیٹا از ان آرگنائزڈ, ڈیٹا بے ترتیب ہوتا ہے. انفارمیشن از اسٹرکچرڈ اور آرگنائزڈ, انفارمیشن کو ایک پراپر ترتیب دی ہوتی ہے. ڈیٹا از ناٹ ٹپکلی یوزفل آن اٹس آن, ڈیٹا کو جو ہے وہ یوزفل نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ڈائریکٹلی, لیکن انفارمیشن چونکہ آرگنائزڈ ہوتی ہے اس لیے وہ یوزفل ہوتی ہے. ڈیٹا از یوزڈ ایز ان پٹ, جبکہ انفارمیشن جو ہے آؤٹ پٹ کے لیے یوز ہوتی ہے. ڈیٹا کو ڈائریکٹلی جو کبھی بھی ہم آؤٹ پٹ کے لیے یوز نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیٹا کے اوپر سب سے پہلے پروسیسنگ ہوتی ہے, دین اس کے بعد ڈیٹا انفارمیشن میں کنورٹ ہوتا ہے, اور انفارمیشن جو ہے ہم آؤٹ پٹ کے لیے یوز کرتے ہیں, یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیشن کے اوپر ہم ڈیسیژنز لیتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں انفارمیشن پروسیسنگ سائیکل کو. 4 میجر سٹیپس ہیں جو کہ انفارمیشن پروسیسنگ کے اندر انوالو ہوتے ہیں, جس میں سب سے پہلے ہے ان پٹ. کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ کلیکشن کے بعد ہم نے سب سے پہلے سسٹم میں ڈیٹا ان پٹ کرنا ہے. اب جو کہ ماڈرن کمپیوٹرز ہیں, ماڈرن کمپیوٹرز کے اندر ہم ڈیٹا ان پٹ کے لیے ڈیفینیٹلی کی بورڈ یوز کرتے ہیں. تو کی بورڈ یوز کرنے کے بعد ہم نے ڈیٹا ان پٹ کیا. ان پٹ کرنے کے بعد جو پروسیسنگ سافٹ ویئر ہے اس نے اس ڈیٹا کو پروسیس کیا, اس کے اندر جو بھی کیلکولیشن ریکوائرڈ ہے وہ کیلکولیشن کی گئی. اس کے بعد سٹوریج ہے. سٹوریج ہم یہ چیز یوز کر سکتے ہیں کہ اگر ہم وہ ڈیٹا فار دا فیوچر یوز کہ ہم بعد میں اس کو اینالائز کر کے رکھ کے سیو کر کے اس کو بعد میں کسی اور کام کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سٹوریج کی ضرورت پڑتی ہے. دین فائنلی ہمارے پاس جو لاسٹ اسٹیج ہے وہ ہے آؤٹ پٹ.
ہم ڈیٹا انپٹ کیا، ڈیٹا انپٹ کرنے کے بعد پروسیسنگ ہوئی، پروسیسنگ کے بعد اگر اس کو سیو کرنا ہوا تو سیو کر دیں گے، دین اس کے بعد ہم اس کی آؤٹ پٹ جو رزلٹ ہے اس کا فائنلی وہ ہم ڈسپلے ہوگا وہ سین کر سکتے ہیں یا اس کو پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ سلائڈ کے اندر جیسے کہ ڈائیگرام میں شوڈ ہے کہ پہلے سب سے پہلے انپٹ آئی رائٹ سائڈ سے، یہاں پہ دیکھیں کہ انپٹ وی انٹر دا ڈیٹا دیٹ ریکوائرز پروسیسنگ اور ریکوائرز آپریشن ٹو بی پرفارمڈ آن اٹ۔ اس کے بعد نیکسٹ جو اسٹیپ ہے وہ پروسیسنگ کا ہے۔ آفٹر انپٹنگ دا ڈیٹا ان دس اسٹیج ریکوائرڈ آپریشن از پرفارمڈ۔ فار ایگزامپل 3 digits required multiplication. Arithmetic operation will be performed on this stage. مثال کے طور پر ہم نے کوئی ڈیٹا لیا ہے اور ڈیٹا کے اوپر ہم نے اس کی ملٹیپلیکیشن کرنی ہے، 3 ڈیجٹس ہیں، 3 ڈیجٹس کو آپس میں ملٹیپلیکیشن کریں گے، وہ ہوتی ہے پروسیسنگ۔ پروسیسنگ کے بعد اس کی اسٹوریج پہ چل جاتا ہے کہ اگر اس کا رزلٹ ہم سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہم کر سکتے ہیں، ادروائز ہم جو ہے آؤٹ پٹ کی طرف چلے جائیں گے کہ ہمیں وہ 3 پلس جو 3 ڈیجٹس ہیں ان کی ملٹیپلیکیشن کا جو رزلٹ ہے وہ فائنلی آؤٹ پٹ کے ذریعے شو کر دے گا۔ سو ان دس لیکچر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوا ہے، ہم نے 4 سٹیجز پڑھے، 4 اس کے ٹاپکس پڑھے، جس کے اندر سب سے پہلے اس کی بیسک ڈیفینیشن کو سمجھا کہ کمپیوٹر کیا ہے۔ کمپیوٹر ایک بیسیکلی ایک مشین ہے جو کہ ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے یوز ہوتی ہے، جس کے اندر ہم انپٹ کرتے ہیں، ڈیٹا انپٹ کرتے ہیں اور ڈیٹا کو پروسیس کر کے ہمیں آؤٹ پٹ شو کرتی ہے۔ یا پھر ڈیٹا کمپیوٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے، ایسی الیکٹرانک ڈیوائس ہے جس کے اوپر ہم ڈفرنٹ ملٹیپل ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کمپیوٹر کی لیمیٹیشنز کو پڑھا، اس کی کیپبلٹیز کو پڑھا کہ کمپیوٹر کی کیا خصوصیات ہیں، کمپیوٹر کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ دین تیسرے ٹاپک کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کی جنریشنز کیا ہیں، چھوٹی سی ہسٹری جو ہے وہ ہم نے اس کو گو تھرو کیا، ناٹ ریکوائرڈ لیکن چھوٹی سی انفارمیشن کے لیے جسٹ اس کو گو تھرو کیا۔ اس کے بعد ہم نے چوتھے نمبر پہ ڈیٹا اور انفارمیشن کو پڑھا، ڈیٹا اور انفارمیشن کے درمیان فرق کو واضح کیا، دین اس کے بعد ہم نے انفارمیشن پروسیسنگ سائیکل کو پڑھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگ اس کے اوپر ورکنگ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔